बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में बताया था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर शाह की अदालत से एक अहम फैसला आ सकता है और ये फैसला इस बात का तयन करेगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान की जो समत है उसका तयन करेगा कि वो किस तरफ जाएगी, वो दुरुस्त ट्रैक पर जाएगी या गलत ट्रैक पर। और बिल आखिर जस्टिस मंसूर शाह की अदालत ने एक अहम फैसला दिया है और ये फैसला रिलेटेड था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो बलूचिस्तान से मेंबर असम्बली थे आदल बाज़ई, उनके NA 262 उससे रिलेटेड ये जुड़ा हुआ मामला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया था। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उन्होंने वोट नहीं दिया था और वहाँ पर उस वक़्त ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदल बाज़ई ने इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। मेंबर असम्बली बनने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नून लीग का उम्मीदवार जाहिर कर दिया था। इस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज एक और अहम केस जो सिविलियन का था, मिलिट्री ट्रायल में उसका केसेस के मिलिट्री कोर्ट में उसके ट्रायल के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अहम सवालात उठाए। उनकी जो मुल्ज़मान थे उनकी हवालगी के हवाले से अहम सवालात उठाए। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को छोड़कर बाकी बेंच मेंबरान जितने भी थे उन्होंने आम सवालात उठाए, उसमें इंक्लूडेड मेरे लिए बड़ी ये अचंभे की बात थी और मुझे शॉक्ड हुआ उस वक़्त जब जस्टिस मसर्रत हलाली ने सवालात उठाए, जब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवालात उठाए, जब जस्टिस असद अजहर रिजवी ने सवालात उठाए। जस्टिस शाहिद बलाल तो खामोश बैठे रहे। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आता हूँ आपको वो आदल बाज़ई के हवाले से कि वो उस केस की समाअत थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये हुआ कि केस जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा था। जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी इस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर शाह की अदालत ने आदल बाज़ई को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डी नोटिफाई करने का, डी सीट करने का नोटिफिकेशन किया था, उसको महत्तल करके आदल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी और उन्हें दोबारा से मेंबर असम्बली बना दिया गया। और ये कहा गया अदालत की तरफ से कि चूँकि ये मामला, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कहता कि हम आज़ाद अदारा है, उसके पास बड़े इख्तियारात है, लेकिन आज़ाद अदारा ये तो हो सकता है, यकीन हो सकता है, लेकिन ये उन्होंने आदल बाज़ई को सुने बगैर ही एक तरफा फैसला दे दिया। उसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील तैमूर असलम अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने आदल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया, ये उनका अदालत के सामने कहना था। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया, ना ही इंक्वायरी के लिए आदल बाज़ई को बुलाया। ये बात वही जो मैंने पहले की है। क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़रिए अल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? ये वो आम मुद्दा है, जो नुक्ता है, आईनी नुक्ता, जो जस्टिस मंसूर शाह की अदालत ने, जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से उठाया गया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? ये जस्टिस आशा मलिक ने उठाया और सिविल जो कोर्ट के सिविल कोर्ट में ये मुकदमा ले जाया गया, जिसकी वजह से पहले जस्टिस मंसूर शाह ने, मैंने पहले भी बताया आपको कि जस्टिस मंसूर शाह ने इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार पर बड़े सवालात उठाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने बड़े सवालात उठाए। नाज़रीन, आपको याद होगा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला इसी कोर्ट में आया था, उस वक़्त माजी के काजी फाइज ईसा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि काजी फाइज ईसा का नाम ना लिया जाए, लेकिन क्या करें, ये सारे मामलात उनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं। आज पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, अनारकी है, ये सारी सबक माजी के काजी जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के उसके चेहरे पर स्याह तरीन धब्बा है, उनसे जुड़ा हुआ है ये मामला। और उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में जब केस उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था तो जस्टिस अकील अब्बासी ने भी बड़े सवालात उठाए थे और आज उन्होंने भी सवालात उठाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा अख्तियार है, उसके दायरा अख्तियार में जो चीज़ बनती है वो उस तरफ जाता नहीं, लेकिन वो दायरा अख्तियार से बाहर निकल कर, अपने डोमेन से बाहर निकल कर वो काम करता है। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना ये मामूली कार्रवाई नहीं होती, ये जस्टिस मंसूर शाह का कहना था।
اب جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ اٹھا، جس پر جسٹس تیمور اسلم جو درخواست گزار کے وکیل تھے عادل بازئی کے، انہوں نے کہا کہ آپ واقعہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انصار کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ مکالمہ کیا تیمور اسلم سے، آپ تو کہتے ہیں ترمیم بھی آ چکی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا، اور کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ یہ جسٹس منصور شاہ نے کہا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا بہرحال یہ معاملہ ہو چکا، اب آگے بڑھے، آگے دیکھنا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کیا آپ اس کیس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انصار کر سکتے ہیں؟ عدالت میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ڈکلیریشن نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہاں پر یہ میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو عادل بازئی کے جو 2 حلفنامے تھے وہاں پر ان پر دستخطوں کے حوالے سے بھی معاملہ اٹھا۔ عادل بازئی نے ایک حلفنامے پر دستخط کیے، اس حلفنامے پر جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواران کی حیثیت سے، اور جو دوسرا حلفنامہ تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود انہیں نون لیگ کا ڈکلیئر کر دیا، اس پر انہوں نے کہا میں نے تو سگنیچر ہی نہیں کیے، وہ اس سے انکاری ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے کہا یہ تو ملتے بھی نہیں ان سے، یہ میرے سگنیچر نہیں ہے، میرے سگنیچر وہ ہے جب میں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میں امیدوار بنا، وہ میرے سگنیچر ہے۔ تو یہ ایک یہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو چالاکی تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ایکسپوز کیا۔ یہ آج نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج چلاکی کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 فروری سے پہلے چلاکیاں کر رہا ہے۔ یہ بہت پہلے جب کاغذات نامزدگی وصول ہو رہے تھے الیکشن کے لیے، اس وقت سے چلاکیاں کر رہا ہے۔ یہ 13 جنوری کے بلے کا جب فیصلہ ہوا تھا اس کے پہلے سے بھی یہ چلاکیاں کر رہا تھا، اور آج اس کی جو چلاکیاں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسپوز کی، ان کے دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں بحال کر دیا اور اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی 12 دسمبر تک۔ اس کی دوبارہ سماعت ہوئی، فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے۔ تو ناظرین اسی کیس کے حوالے سے میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ یہ سمت کا تعین کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور شاہ کی عدالت نے یہ وہ اہم فیصلہ دیا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 دسمبر کو جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا موقف اختیار کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، پھر یہ کیس چلے گا اور اس کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو ناظرین آپ کو بتاؤں کہ دوسرا کیس تھا آئینی بینچ کے سامنے، ملٹری کورٹ میں جو سیولین عدالتوں کا سیولین کا جو ٹرائلز ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ کیس نہ سنا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس امین الدین خان جس کے سربراہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس مسرت العلی اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال اس بینچ کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو نہیں مانتے، یہ جسٹس سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو نہیں مانتے تو یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کی حیثیت برقرار رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جب کوئی ترمیم آئی اس طرح کی جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوئی، وہ کالا دم ہوئی، تو اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ فیصلے بحال رہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا دم کیا تھا، معطل کیا تھا، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جسٹس منصور شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ بحال رہے گی۔ اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ باہر رہتا ہے۔ ہمارا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنے دلائل دیے، انہوں نے سیولین کی وہاں پر مختلف کیٹیگریز میں تعریف کی، سیکشن 2D 1D کا بھی حوالہ دیا، اور خواجہ حارث نے یہ کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ خواجہ حارث اپنے دلائل دے رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ وزارت دفاع
کے وکیل ہیں، انہوں نے تو دلائل، ان کو وہ ایک پیشہ ور وکیل ہیں، انہیں کوئی بھی ہائر کرے تو وہ اس طرح کے دلائل دے سکتے ہیں ان کا دفاع کے لیے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی ایکٹ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والے پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین پر بھی لاگو ہے۔ اچھا، جو آرمی ایکٹ ہوتا ہے نا، جیسے مسلح افواج کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے ساتھ جو لوگ پرائیویٹ کام کرتے ہیں، جیسے کامرا میں، واہ کینٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یا دیگر جگہوں پر کام کر رہے ہیں، فوجی فرٹیلائزر یا دوسری جگہوں پر، وہ کہتے ہیں کہ اس یہاں پر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، آرمی ایکٹ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یا تو وہ پھر شکے بھی کالا دم کر دیں، پھر کہیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ خواجہ حارث کے دلائل تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا، جسٹس محمد علی مظہر نے ایک سوال اٹھایا، جسٹس مسرت ہلالی نے بھی بہت عام سوالات اٹھائے، جسٹس نعیم اختر افغان کی طرف سے جو سوالات آئے یہ آرمی عدالتوں پر اور جو ان کی ملزمان کی حوالگی دی گئی تھی اس پر سوالات اٹھائے گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ کوئی ہمارے جسٹس نعیم اختر افغان نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی ریٹن آرڈر ہے کہ یہ جو ملزمان کی حوالگی ہوئی یہ ملٹری کی تحویل میں چلے گئے، یہ لوگ کیسے گئے؟ کوئی ریٹن آرڈر آپ کے پاس ہے یا یہ صرف وربلی کام ہوا ہے، زبانی کام ہوا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 نومبر جو یہ ابھی گزرا ہے، 25 نومبر کی رات کو ایک وزارت داخلہ کی طرف سے ایک خبر چلائی گئی تھی، یہ جب مارچ ہوا تھا کہ جی 245 جو آپ کا آئین کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت وزارت داخلہ نے فوج طلب کر لی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن آج تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، وہ صرف زبانی معاملہ تھا، ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ملزمان کی حوالگی، جو ملٹری کسٹڈی میں گئے لوگ، اس کا نوٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہوا، لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا گیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے۔ خواجہ حارث کو کہا گیا کہ آپ اس سوال کو نوٹ کریں، اس کا ہمیں جواب چاہیے، اس عدالت کو جواب چاہیے کہ وہ حوالگی جو ہوئی وہ کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی۔ تو اس پر خواجہ حارث تو خیر کیا جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں اس سوال کو جو ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے اور میں وقت آنے پر عدالت کو جواب دوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے یہاں سوال اٹھایا کہ کور کمانڈر جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو کیا وہ بھی اس کا جو گھر ہے وہ بطور دفتر استعمال ہوتا ہے؟ کیا اسے دفتر ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ یہ بات کتنی درست ہے کہ یہ آئیڈیا بہت بعد میں آیا، مطلب 9 مئی کے بعد میں آیا۔ یہ جسٹس مسرت ہلالی کا پوچھنا تھا، یہ بہت اہم سوال ان کی طرف سے پوچھا گیا کہ کور کمانڈر کا گھر جو وہ استعمال کرتے ہیں کیا اسے دفتر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یا پھر یہ آئیڈیا بعد میں آیا کہ اسے دفتر ڈکلیئر کیا جائے جب 9 مئی ہوا؟ کیونکہ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی کہا کہ ہم روزانہ کی بنیادوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کور کمانڈر اپنے گھروں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں دفاتر میں، تو اس پر جواب دیجئے۔ تو اس پر خواجہ حارث کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، وہ بھی خاموش رہے۔ یہاں پر حفیظ نیازی صاحب، جو میں بات جسٹس نعیم اختر افغان کی کر رہا تھا نا کہ انہوں نے وہ جو پوچھا تھا حوالگی کا، پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ATC مطلب انسداد دہشت گردی جو عدالتیں ہیں ان کی وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے، یہ ہمیں بتایا جائے کہ جو سویلین ملٹری کسٹڈی میں دیے گئے۔ ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نوٹس کو کر لیتا ہوں، میں اس کا جواب دوں گا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہاں پر خواجہ احسان نیازی صاحب کے والد حفیظ نیازی صاحب بھی روشن پر آئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر جس سپریم کورٹ کے گزشتہ سال دسمبر کے حکم کے تحت تمام 25 ملزمان پر جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، مطلب 85 ملزمان، 25 نہیں، 85 ملزمان جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ یہ عدالت فیصلہ دے یا انہیں سیولین عدالتوں میں بھیجا جائے یا ملٹری عدالتوں کو حکم دیا جائے کہ آپ فیصلہ کر کے ان لوگوں کے حوالے سے فیصلہ کریں، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہم آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ملٹری کورٹس فیصلہ سنائے تو اس کی اٹ مینز کہ ہم ملٹری عدالتوں کا دائرہ اختیار تسلیم کر رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل وہاں ہونا چاہیے۔
لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. جس پر جسٹ حفیظ اللہ نیازی کی بڑی سرزنش ہوئی وہاں پر. ان کا یہ بھی کہنا تھا جی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخیل کا. اب آپ وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں حفیظ نیازی صاحب، ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے، وہ کرتے ہیں باتیں. کر رہے تھے تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جی آپ خاموش ہو جائے، بیٹھ جائے. کیا صرف آپ کی بات سنتے رہے؟ آپ سمیت زیر حراست تمام ملزمان کے والدین سے ہماری دلی ہمدردی ہے. فوجی تحویل میں موجود میرے 6 موکل انسداد تحقیقاتی عدالت سے بری ہو چکے. یہ وکیل کا کہنا تھا، شاہ فیصل کا جو ان کا احسان نیازی صاحب کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا. بہرحال یہ ہوا کہ آج سپریم کو اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم اس کیس کی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کریں گے اور جلد فیصلہ سنائیں گے. اور ارشد شریف کی از خود کے نوٹس کیس کی بھی سماعت تھی. اچھا، وہ جواب نہیں جمع کروایا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، تو باہمی اتفاق رائے سے یہ طے ہوا جی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم کل تک جواب جمع کروائیں گے اور اس کیس کی سماعت، شہید ارشد شریف کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی. نہ رہے بانس نہ بجے بانسی. وہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ بھائی ان کے تو پر جلتے ہیں نا یہاں پر اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے، تو پھر اس کو لٹکایا جاتا ہے. بہرحال یہ ہے جی کہ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ فوجی اہلکاروں کو کام سے روکنے کا جرم تو تعزیرات پاکستان میں موجود ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا. یہ وہ اچھا، تعزیرات پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل جو ہے، اگر کوئی جرم اس طرح کا ہوتا ہے تو ان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا. یہ وہ بات ہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں، آج کی جو سماعت ہوئی نا، جو میری ریڈنگ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، فیصلہ 5-2 سے آئے گا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے آج کی سماعت کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. یہ 5-2 سے فیصلہ آئے گا. اور وہ 2 جج کون سے ہیں یہ کل کی سماعت میں آپ کو بتاؤں گا، یا اس سے اگلا جو ویلا کروں گا اس میں بتاؤں گا کہ وہ 2 جج کون سے ہو سکتے ہیں جو اختلاف کر سکتے ہیں اس فیصلے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. ابھی کچھ خبریں ہیں، میں ان کی کنفرمیشن کے لیے، ان کی صحت کی جانچ پرکھ کے لیے لگا ہوا ہوں. جیسے ہی وہ کنفرم ہوتی ہیں تو میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے. ہمیشہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، ٹیلی کا بٹن بجاتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو آپ کرتے ہیں نا، یہ میرے حوصلے کو جلا بخشتی ہے، میرے لیے آکسیجن کا کام دیتی ہے، اور میں پھر آگے کی اور بڑھتا ہوں. اور سچ میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے جب یہاں پر کیس لگا ہوا تھا تو ہارون رشید صاحب کی کال آئی مجھے. تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں ابھی کیس کی سماعت ہو رہی ہے، میں بیزی ہوں، ایزی ہو کر میں آپ کو کال کروں گا. تو میرا کہنے کا مقصود یہ ہے، میں وہ ظاہر سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ کچھ پوچھ رہے تھے، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ سے بعد میں ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ. تو میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیتا. ہمیشہ حق اور سچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کسی کے بھی خلاف ہو، وہ خان صاحب کے خلاف ہو، وہ نون لیگ کے خلاف ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو. آپ مجھے ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتے ہوئے سنیں گے بھی، لکھتے ہوئے پڑھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.